Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजर्सिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन, गॉड ब्लेस यू। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च की खिदमत कर रहे हैं और उनके साथ सेल लीडर्स की एक बहुत बड़ी टीम होम सेल सिस्टम के जरिए खुदा की खिदमत सर अंजाम देती है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और बरकत को हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आप टेम्पल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए आप प्रोग्राम्स, टीचिंग्स और सरमन्स को देखकर सुनकर उससे बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि निम्टोलॉजी के हवाला से अभी तक 8 पार्ट्स कवर हो चुके हैं और आज इसका 9th पार्ट है जो कि फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट यानी रूह कुदस के फल के हवाला से है। और लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर आपने मोहब्बत के हवाला से तालीम को हासिल किया और आज जिस टॉपिक पे टीचिंग दी जाएगी जॉय एंड पीस, खुशी और इत्मीनान। और आज हम इस हवाले से 2 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम एक तालीमी चार्ट को देखेंगे। जी नाज़रीन, आपने ये तालीमी चार्ट को देखा। 2 सवाल जो पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन जो है खुशी के मुतालिक होगा और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो पीस और इत्मीनान के हवाला से होगा। हम अपने पहले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। रूह कुदस का फल, खुशी का रूट और मुकाशफा क्या है? नए ऐहदनामा और पुराने ऐहदनामा में क्या तालीम और इसका मतलब बताएं। दुनिया की खुशी क्या है और होली लाफ्टर के बारे में भी बताइए। रूह कुदस के फल, खुशी का इस्तेमाल बताएं और ये कैसे बढ़ती है। जी पास साहब, इस पहले क्वेश्चन का आंसर बाइबल की रहनुमाई में फराहम करें। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। आज जो निम्टोलॉजी के हवाला से जो हमारा ट्रांसमिशन है और हमारा टॉपिक फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, जिसमें आज जो टीचिंग दी जाएगी जॉय एंड पीस, खुशी और इत्मीनान के बारे में तालीम दी जाएगी और मैं 2 रेफरेंसेस पढ़ूंगा और उसके बाद पास्टर साइमन जी और बिलीवर्स मैं उसके ऊपर डिटेल के साथ तालीम दूंगा। गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं 23वीं आयत, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और एक रेफरेंस यसाया 58 बाब उसकी 11वीं आयत का बी पार्ट, बस तो सैराब बाग की मानत होगा और उस चश्मा की मानत जिसका पानी कम ना हो। आमीन। बिलीवर्स, ये जो 2 हवालाजात मैंने पढ़े हैं और फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट के हवाला से जो लास्ट मैंने टीचिंग दी वो लव के मुतालिक, और यकीनन आपने उससे बरकत पाई। और आज जब जॉय और पीस के ऊपर 2 फलों के ऊपर मैं एजुकेशन दूंगा और आपके नोटिस में मैं ये लाना चाहूँगा कि ये फल तरतीबवार जो बयान किए जाएंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक रिवाइवल होगा, आपकी ज़िंदगी का रुख चेंज होगा, आपको नया मोड़ मिलेगा, बरकत पाएंगे। इसलिए जो जॉय और पीस के हवाला से एजुकेशन दी जाएगी, बड़े ध्यान के साथ आपने इसको सुनना है। और जो क्वेश्चन किया गया कि पाक रूह का जो फल है, खुशी, इसका जो रेवलेशन है, इसका रूट है, वो मैं बयान करूं। और दूसरी बात, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में ये खुशी किस तरीके से पाई जाती थी और फिर दुनिया जो खुशी की बाबत तलाश करती है या वो मानी समझती, वो क्या है, और बिब्लिकली जॉय का क्या मीनिंग है। और फिर इसका भी पार्ट भी इसके इस्तेमाल के हवाला से और फिर होली लाफ्टर की जो टर्म है इसके हवाला से भी मैं इसके ऊपर बात करूंगा। और फिर ये खुशी कैसे बढ़ती है। सबसे पहले
دنیا کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں خوشی کے حوالے سے ہر شخص خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خوشی کی تلاش کے اندر خوشی کے حاصل کرنے کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جو دنیا میں خوشی جن چیزوں سے ملتی ہے وہ عوامل اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہے، اور اس کے احساس کو اپنی زندگی میں لے کر شادمان ہوتا ہے۔ اور یہ خوشی جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، اس کا تجربہ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ وہ کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی مایوس ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، کبھی ماتم کے اندر ہوتا ہے۔ تو دنیا کے سامنے بلیورز یہ کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا معنی ہے اس کے جوئے کے، اور ببلیکلی ایک بلیور جو روح القدس کے پھل خوشی کو کتنا سمجھتا ہے۔ اور میں جیسا کہ بتایا کہ یہ جو خوشی کا جوئے کا پھل ہے، یہ آپ کی زندگی بدل دے گا جب آپ اس کو مکمل طور پر، ابھی جو میں اس کو بتانے جا رہا ہوں، تو دنیا جو اس خوشی کا احساس لینا چاہتی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، اور میں اس میں سے چند کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ کس طرح یہ خوش ہوتی ہے، فیل کرتی ہے کہ اس کو ہیپینس ملی ہے۔ مثلا اگر بیاہ شادی کسی کی ہو تو اس میرج کے موقع پر جو برائڈ ہے، برائڈ گروم، ایون ریلیٹیو، ہر شخص شادمان ہوتا ہے، خوشی حاصل کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے یہ خوشی اس کی زندگی میں بہت بڑی خوشی ہے، سالانہ اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور خوش ہوتا ہے، شادمان ہوتا ہے اپنے فیملی سٹرکچر سے کہ یہ اس کی زندگی میں خوشی ہے۔ تو یہ احساس اس کو جو ہے ملتا ہے، اور بائبل کے اندر بھی لکھا ہے کہ دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے۔ تو یہ جو ہیپینس ہے، خوشی ہے، یقیناً جو میرج سے یہ ملتی ہے، تو یہ فیلنگ کا احساس پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیلنگ کا احساس کن چیزوں سے، کن عوامل سے ہوتا ہے۔ مگر شادی ہونے کے باوجود پھر چند مہینوں بعد، چند سالوں بعد، اسی زندگی کے اندر جو شادی سے خوشی حاصل کرتا ہے، فیل کیا اس نے، اس کا احساس اپنی زندگی میں لیا، مگر پھر وہ مایوسی کی طرف آتا ہے۔ یعنی وہ خوشی سدا اس کے پاس نہیں رہتی، اس کا لیول روز روز کبھی اپ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اگر اس کو اولاد مل جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، مگر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہی اولاد نہیں ملتی تو وہ مایوس ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پر جب اس کو اولاد مل جاتی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، مگر اولاد ملنے کے بعد پھر وہ ایک مایوس زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر ہم بزنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑی کمپنیز، فیکٹریز، بزنس جو ہے کھڑے کیے جاتے ہیں، اور انسان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، مگر پھر دیکھتے ہیں چند سالوں بعد کہ وہ بڑھنے کے باوجود، اس کی دولت بڑھنے کے باوجود، ویلتھ، وہ غم کے اندر ہوتا ہے، بیماریوں کے اندر ہوتا ہے، خوشی، ہیپینس اس کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ بدلتی رہتی ہے اس کی زندگی کے اندر۔ اور ہم نے بہت سے دنیا کے اندر جو بڑے دولت مند شخص دیکھے ہیں، رچ لوگ دیکھے ہیں، تو ان کے پاس خوشی شادمانی نہیں ہوتی، تو گویا ویلتھ بھی ان کو خوشی نہ دے پائی، جس کا اس نے احساس تو کیا، مگر وہ مجموعی طور پر اس کی زندگی کے اندر خوشی کا باعث نہیں بن پاتی۔ اور جیسے کہ ایک بیج بونے والا سیڈ جب بوتا ہے تو تکلیف کے اندر، یہ بزنس ہے اس کا، اور تکلیف کے اندر وہ جاتا ہے، اسٹرگل کے اندر، اور بائبل میں لکھا ہے روتا ہوا بیج بوئے گا، مگر خوشی سے وہ اپنی فصل کو کاٹے گا، پھولے لیے ہوئے گھر آئے گا۔ تو یہ ایک اسٹرگل کے بعد خوشی ملتی ہے، مگر جو ہارویسٹ ٹائم گزر جائے تو پھر اس کی زندگی کا رخ وہی کہ اس کی خوشی شادمانی کا وہ لیول نہیں ہوتا۔ تو یہ خوشی کے جو عوامل ہے، جو
زندگی کے اندر احساس پیدا کرتے ہیں خوشی کا، یہ سدا نہیں رہتی، یہ چینج ہوتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. اور ایون کہ اولاد کے حوالے سے کہ عورت دردوں کے ساتھ بچہ جنتی ہے، دکھ کی حالت کے اندر، تکلیف کی حالت کے اندر، مگر جب اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے. مگر اس کے باوجود اس بچے سے جب وہ گرو کرتا ہے تو شاید اس کو وہ خوشی نہ ملے، اور وہ پیرنٹس خوش شادمان نہیں ہو پاتے اولاد سے، جس طرح وہ دکھ و تکلیفوں سے انہوں نے اس کو پیدا کیا. اور آج بھی دیکھیں لوگ اپنی ویڈنگ اینیورسری سے شادمانی حاصل کرتے ہیں، اپنی برتھ ڈے منا کر سیلیبریشن حاصل کرتے ہیں، اور پھر مختلف طریقے سے وہ لوگوں کو انوائٹ کر کے یا خود کہیں جا کر یا ریسٹورنٹ کے اندر ویکنڈ پہ جا کر یوں وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے وہ خوشی حاصل کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود پھر وہ غم کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں، دکھ کی حالت کے اندر وہ کھڑے آپ کو نظر آئیں گے. اور بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ اولڈ پیریڈ میں لوگ جنگیں لڑتے تھے اور جنگوں کے بعد لوٹ کا مال وہ تقسیم کرتے تھے اور بڑے شادمان ہوتے تھے. اور بائبل جو ہارویسٹ ٹائم کو اور اس طرح جنگوں میں فتح سے جب وہ لوٹ کی مال کو تقسیم کرتے تھے، یہ بڑی شادمانی کا وقت ہوتا تھا ان کا. مگر اس کے باوجود پھر وہ جنگ و جدل کے اندر، پھر مایوسی کے اندر خوشی ان سے جاتی رہتی تھی. اور جوئیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے بنی اسرائیل کے پاس سب کچھ تھا، مگر جب دشمن سب کچھ لے گیا چھین کے تو لکھا ان کی خوشی جاتی رہی. پھر میڈیکلی طور پر یا نفسیاتی طور پر وہ سکھ ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہارمون کے لیول کو ٹھیک کریں اور اس طریقے سے خوشی کا لیول وہ مینٹین کرتے ہیں. تو بہت سے اور بڑے میتھڈ وہ اپناتے ہیں کہ کسی طرح ان کو خوشی یہ مل جائے. تو یہ دنیا کا تو سب سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح تلاش کرتی ہے اور پھر کیسے اس کو فیل بھی کرتی ہے، اور پھر اس کے برعکس جو ہے وہ ماتم، اداسی ان کے اندر برقرار رہتی ہے. دنیا کو خوشی نہیں مل سکتی. یہ جو وقتی وہ خوشی دیتے ہیں یہ خوشی نہیں ہے، یہ وقتی وہ اپنے آپ کو خوشی ہی میں کہیں گے، پر یہ خوشی ببلیکلی اس کا میننگ ہی فرق ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اور جو متی کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ کل کی بابت فکر نہ کر، آج کا دکھ آج ہی کے لیے کافی ہے. تو گویا وہ جتنی مرضی بھی اسٹرگل کر لے، یہ وینٹی ہے، یہ دکھ ہے، یہ سفرنگ ہے، اس کے اندر کوئی ہیپینس ان کے پاس نہیں ہوتی. تو جب غلطیوں 5ویں باب خوشی کے حوالے سے جو پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو روح کا پھل ہے، اس کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جسم جتنی مرضی اسٹرگل کر لے، جو میں نے ابھی آپ کو عوامل بتائے ہیں کہ کن کن جگہوں سے وہ خوشی حاصل کرتا ہے، تو وہ نہیں ملتی، اس لیے کہ جسم کو تو یہ پھل لگتا ہی نہیں ہے خوشی کا. خوشی کا پھل تو بائبل مقدس میں روح القدس کا پھل، یہ روح القدس ہماری زندگی میں لگاتا ہے. انسان اپنی کوشش سے جسمانی طور پر وہ یہ حاصل نہیں کر پاتا. اس لیے جو غلطیوں 5ویں باب پہ جسم کے کام بتائے گئے اور پھر ہولی اسپرٹ کے پھل بتائے گئے. تو جسم کے کاموں کے اندر بتایا گیا حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، حسد، بغض، عداوتیں، جھگڑا، ناچ رنگ، یہ چیزیں جسم کے حوالہ سے جو، تو اس میں آپ دیکھیے اس میں کہیں خوشی کا ذکر نہیں ہے. تو بدن کے جو کام ہیں وہ برے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نہ تو دنیا دار شخص جو ہے وہ جسمانی طور پر خوشی کو حاصل کر پاتا ہے. جو وقتی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یہ جوائے نہیں ہے، کہ وہ اپنے آپ کو خوش تو کہتا ہے مگر خوشی وہ جو ہمیشہ برقرار ہے. تو جسم کے کاموں کے اندر کہیں بھی خوشی کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا. تو یہ روح القدس کے خلاف ہے بدن، اور روح القدس بدن کے خلاف ہے جو
کہ 5ویں باب کے اندر اس کا جو بتایا گیا ہے روٹ، کہ جو شریعت کے متحد ہے وہ جسمانی طور پر روح کے پھلوں کے اندر نہیں آ سکتے، ان کے اندر یہ خوشی شادمانی نہیں آ سکتی، کیونکہ جسم جو کمزور ہونے کے سبب سے شریعت کے اوپر پورا عمل نہیں کر پاتا، تو گویا شریعت جسم کے کمزور ہونے کی وجہ سے اپنا پورا تقاضا جب پورا نہیں کر پاتی تو اس کے برے کام اس جسم کے اندر لگتے رہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت خدا کے حکم ہے، پاک ہے، مگر جسم گناہ کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا۔ اس طرح دنیا کے لوگ یا جو شریعت کے متحد ہیں وہ اپنی زندگیوں کے اندر اس روح کے پھل کو نہیں لے سکتے۔ تو گویا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے جو شریعت کے متحد تھے یا جو دنیا دار لوگ تھے جینٹائلز، اپنی زندگی کے اندر وہ خوشی جوائے کو حاصل نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ مختلف طریقوں سے خوشی حاصل کرتے تھے پر وقتی، مگر خوشی جوائے کا تعلق ہولی اسپرٹ کے پھل سے ہے، اور یہ فضل سے ہماری زندگیوں کے اندر وقوع کے اندر آتا ہے۔ جب ہم ایمان سے مسیح یسوع کے نجات کو حاصل کرتے تو گویا ہماری زندگی کے اندر یہ خوشی شادمانی ہولی اسپرٹ لے آتا ہے۔ پر اگر ہم روح کے جب متحد ہیں تو پھر شریعت کے متحد نہیں رہے، دنیا اور شریعت کے اعتبار سے ہم مصلوب ہو چکے ہیں اور اپنی خواہشوں رغبتوں کو ہم نے صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اس لیے جب ہم روح کے موافق زندہ ہے تو روح کے موافق ہم چلتے ہیں، تو جب روح کے موافق چلتے ہیں تو پھر ہولی اسپرٹ کا پھل جو ہے ہماری زندگی میں آتا ہے، جیسا میں نے محبت کے حوالے سے بتایا اور آج جوائے کے حوالے سے۔ تو خوشی جو ہے یہ ہولی اسپرٹ ہی ہماری زندگیوں میں اس وقت منتقل کرتا ہے جب ایک شخص نجات یافتہ ہوتا ہے، ایمان سے مسیح یسوع کو قبول کر لیتا ہے، تو ہولی اسپرٹ اس کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ خوشی کا روٹ جو ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں میں لاتا ہے، خدا کی ذات کے اندر یہ خوشی جو ہے پائی جاتی ہے، جیسا کہ زبور 16 میں لکھا، اس کے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ تو ایٹرنل جو جوائے ہے خدا کی ذات میں، اور وہی جو ہے بلیورز کو عطا کرتا ہے تھرو کرائسٹ اور تھرو ہولی اسپرٹ۔ تو ہولی اسپرٹ جب یسوع مسیح کو کوئی قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر بلیورز یہ جوائے جو ہے آتی ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جتنے پیریڈ ہم دیکھیں تو وہ ضرور جب عہد کا صندوق آتا تو وہ خوشی مناتے، شادمانی کرتے، مگر چونکہ وہ جسمانی طور پر ویک ہوتے تو پھر خوشی یہ وقتی طور پر وہ مناتے اور وقتاً فقتاً پیس آفرنگ چڑھاتے، مختلف اور طرح کے آفرنگ سیکریفائس دیتے، تو اپنے آپ کو وہ مینٹین کرتے، مگر جو حقیقی اور ایٹرنل جوائے تھی یہ ان کے پاس نہیں تھی، یہ میرے آپ کے پاس جو ہم کرائسٹ پہ بلیو کرتے ہیں اور روح کے متحد ہیں، روح کی شریعت کے متحد ہیں، فضل کے تابع ہیں، ان کی زندگی میں یہ جوائے جو ہے خوشی آتی ہے۔ ہیبرو میں اس کا میننگ ہے اوشر یا پھر آشر، جس کا مطلب ہے بلیسڈ یا جوائے، گلیڈنس، ڈیلائٹ اوور بلیسنگ ریسیوڈ۔ تو جو خدا سے برکتیں ملتی ہیں ان سے ہمارے اندر خوشی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی برکت نجات، اور ہولی اسپرٹ خود ایک ایسی برکت ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں آسمان پہ جاتا ہوں اور تمہارے لیے روح القدس بھیجوں گا، اور یوحنا کی انجیل کے اندر جب ہم 16ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پر کرائسٹ کہتا ہے ابھی تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو گے تو پاؤ گے۔ تو گویا جب ہم ہولی اسپرٹ کو مانگتے ہیں تو پھر لکھا ہے میری خوشی تم میں پوری ہو جائے گی۔ تو ہولی اسپرٹ کے ملنے سے ہی خوشی ہمارے اندر آتی ہے، اور جو ٹرو سورس جو ہے ہولی اسپرٹ ہی ہے، اس کی وجہ سے یہ پھل لگتا ہے۔ ادروائز جو شریعت کے متحد ہے نہ ان کو پھل لگے گا، نہ جو دنیا کے اندر ہے ان کو پھل لے گا۔ کسی طرح انسانی اسٹرگل سے یہ پھل نہیں لگنے کا، اس کا ٹرو سورس جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کے اندر انجیلوں میں پڑھتے ہیں تو لوکا کی انجیل میں کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا ہے وہ روح القدس سے خوشی سے بھر گیا، اور اس نے کہا خدا تو نے یہ باتیں عقل مندوں اور داناؤں سے چھپائی اور بچوں پر ظاہر کر دی۔ تو گویا کرائسٹ جو ہے وہ ہولی اسپرٹ سے کی خوشی سے بھر گیا، حالانکہ وہ خدا کی ذات میں جیسے باپ کے پاس
شادمانی ہے بیٹے کے پاس بھی، ہولی اسپرٹ کے پاس بھی. جب ہم خدائے ثالوث پہ بلیو کرتے ہیں تو جوائے ان کی زندگی ذات کے اندر پائی جاتی ہے. پر کرائسٹ نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، وہ جسم میں آیا تو ہولی اسپرٹ سے معمور ہوا، تو ہولی اسپرٹ سے خوشی سے بھر گیا. تو ٹرو سورس یہی ہے، جب کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وہ روح القدس کی خوشی سے بھر گیا، تو اسی طرح بلیور جب روح القدس کے تابع ہو کر اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو روح القدس کا پھل جوائے جو ہے، خوشی ان کی زندگی کے اندر لگتا ہے. اور اس کا ایک اصول میں بتانا چاہوں گا، جس طرح میں نے ہولی اسپرٹ کے ملنے سے خوشی ہمیں ملتی ہے، ایمان سے نجات پانے سے ملتی ہے، اسی طرح کرائسٹ زبور 40 میں بلیورز کہا کہ میری خوشی خدا کی مرضی پوری کرنے میں ہے. تو ول آف گاڈ کو پورا کرنا، یہ خوشی پر فوکس کرائسٹ کا ہے. اس کا مطلب ہے جو مرضی کو پورا کرتے ہیں ان میں یہ ہیپینس، خوشی جو ہے، جوائے جو ہے، یہ پھل لگتا ہے. اور کرائسٹ نے جب ہم عبرانیوں 12واں باب پڑھیں تو لکھا اس نے اس خوشی کی خاطر جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا. تو خوشی، جوائے جو ہے، یہ خدا کی مرضی کے پورے کرنے سے کو میں آتی ہے. تو یہ جوائے کا ریویلیشن ہے کہ آپ خدا کی مرضی کے تابع ہوں. تو جب مرضی کے تابع ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بدن کے تابع نہیں ہیں، ہم روح کے تابع ہیں، فضل کے تابع ہیں، خدا کے کلام کے تابع ہیں، جس سے ہمارے اندر یہ خوشی شادمانی کا پھل پیدا ہوتا ہے. تو جوائے کا مکاشفہ جو ہے یہ خدا کی مرضی پوری کرنے سے، روح القدس یہ پھل تب ہماری زندگیوں کے اندر لگاتا ہے جو ایمان سے ہم یسوع مسیح پر لے آتے ہیں اور خدا کے مکمل تابع ہوتے ہیں، تو خوشی ہماری زندگی میں لگنا شروع ہوتی ہے. تو یہ جو خوشی ہے یہ دنیا کی خوشی نہیں ہے، یہ خوشی ہمارے اندر پھر کبھی کم نہیں ہوتی. اور 61 باب یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے ریسٹوریشن کے حوالہ سے کہ ماتم کے بدلے میں خوشی کا روغن دوں گا. تو ان کے کلچر کے اندر بھی سر پر تیل لگایا جاتا تھا، یہ خوشی کی علامت تھی. پر اس کے باوجود بھی وہ غم میں، دکھ میں، ماتم میں ہوتے. پر وہ ٹرم کو بتا کر یہ بیان کیا گیا کہ ماتم کی جگہ اب خوشی کا روغن یعنی ہولی اسپرٹ جو ہے، شادمانی کا تیل، یہ کرائسٹ کے اوپر جو ہے انڈیلا گیا اور ہم صرف سے زیادہ مسح کیا گیا. اسی طرح جو یسوع کو قبول کرتا ہے، ہولی اسپرٹ اس کی زندگی میں آ کر یہ خوشی کا روغن، یہ خوشی کا تیل، یہ سدا اس کی زندگی میں رہتا ہے. پھر دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں، اذا رسانی آئیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ اس میں شادمان رہتے ہیں. تو یہ جو میں نے میننگ جوائے کا بیان کیا ہے، یہ جب خدا کی طرف سے برکتیں ہماری زندگی میں جوائے، خوشی آتی ہے، تو یہ نجات کے سبب سے، ایمان کے سبب سے، مسیح خدا کے کلام کی تابعداری کرنے کے سبب سے، روح القدس تب ہمارے اندر یہ خوشی لاتا ہے. اور پھر یسایہ کی کتاب کے اندر جو نبوت کی گئی کہ بنی اسرائیل کو ماتم اور رونا اور دکھ کے حالت کا متعلق بتایا گیا کہ یہ وقت ان کے اوپر آنے والا ہے. پر انہوں نے کہا کہ شادمانی کرو، خوشی مناؤ اور بھیڑ بکریاں ذبح کرو. یسایہ 22 باب میں یہ سارا ذکر ملتا ہے. اور کہنے لگے آؤ کھائیں پیئیں تاکہ کل کو تو مر ہی جائیں گے. تو دنیا اپنی خوشی شادمانی کھانے پینے کے اوپر ہی وہ سوچتی ہے. اور جو خوبصورت حال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وعدہ جو شادمانی کا تیل، خوشی کا روغن، یہ پرامس، یہ ہولی اسپرٹ ہی کی وجہ سے ملتا ہے. مانگنے سے خوشی ہماری زندگی کے اندر آتی ہے، روح القدس کا پھل اور خدا کی مرضی کے تابع ہونے سے. اور پطرس کے خط کے اندر کہ جو اپنی زندگی میں خوش رہنا، اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی زبان کو بدی سے اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی باز کہنے سے باز رکھے. تو یہ وہی اصول آ جاتا ہے کہ بدی یعنی یہ جسم کو مصلوب کریں گے تو ہی، یعنی روح کے تابع ہوں گے تو ہی خوشی ہماری زندگی کے اندر آئے گی. یہ جوائے جو ہے یہ دنیا کے پاس نہیں ہے، یہ روح کا پھل ہے. اس لیے جسم کے کاموں سے نہ تو جو شریعت کے مطابق ہے، نہ ہی دنیا دار، یہ خوشی کا پھل ان کو لگ ہی نہیں سکتا. یہ ریویلیشن ہے کہ یہ نجات یافتہ شخص کی زندگی میں ہولی اسپرٹ کا پھل جو فضل کے ماتحت ہیں
ان کی زندگیوں کے اندر لگتا ہے، کیونکہ اس کا روٹ خدا سے ہے، اس لیے دنیا کے نزدیک یہ خوشی جو وہ سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ خوشی جوائے روح القدس کی خوشی ہے جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ پاسٹر سائمن، جو میں نے پہلے اس کا میننگ بتایا بلیورز، پھر ایک سوال کیا گیا کہ یہ ہولی لافٹر کی جو فینومنا یوز کیا جاتا ہے دنیا کے اندر، تو دنیا کے لوگ بھی جو ہے ایسے کلینکس بنائے ہیں جس میں وہ ہنستے رہتے ہیں۔ یہ تو خیر دنیا کی میں نے پہلے ہی بات بتائی کہ یہ پھل لگ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کلینک کھولے یا جتنا مرضی وہ ایکسرسائز کرے ہنسنے کی۔ ہنسنے کا جام غم ہی ہوتا ہے وائس کی کتاب کے اندر، اور ہولی لافٹر کے حوالہ سے یہ بہت سی جگہوں کے اوپر یہ یوز کیا جاتا ہے کہ وہ روح میں ہنستے رہتے ہیں، پر بائبل میں تو میں نے بتایا کہ روح کا پھل خوشی جو ہے ان کی زندگی میں لگتا ہے جو کلام کے تابع ہوتے ہیں اور جو خوشی کو مانگتے ہیں، ہولی اسپرٹ کو مانگتے ہیں، نہ کہ یہ کوئی اسپرچل ایموشن سے روح القدس کا پھل زندگیوں کے اندر لگتا ہے۔ تو یہ ہولی لافٹر جو ہے، یہ جو اصطلاح یوز کی جاتی ہے، یہ ببلیکل ٹرم نہیں ہے۔ جو روح القدس کی خوشی کا تعلق روح کے تابع ہو کے چلنا، روح کے کاموں سے جسم کے کاموں کو نیست و نبود کرنے سے خوشی کا پھل ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہوگا۔ اور جیسا کہ یسایہ 58 باب کی 11ویں آیت میں تو سراب باغ کی مانند ہوگا، یہ تو ایک بلیور کو خوشی کا پھل لگتا ہے، نہ کہ یہ وقتی طور پر ہنسنا ہے۔ اس لیے یہ بدن کا نہیں، یہ باطن کی خوشی ہے جو پھر ہم جسم کے اوپر بھی کنٹرول کر پاتے ہیں۔ روح کے پھلوں سے جسم کے کاموں کو نیست کریں گے تو جیتے رہیں گے۔ اور سانگ آف سانگ کے اندر بھی لکھا، تیرے باغ کے پودے لذیذ، میوادار انار، سنبل، مہندی، زعفران، جٹا ماسی، لبان، مرعود، یہ سارے فروٹس ہیں، یہ ہمارے گارڈن میں ہماری زندگی کے اندر یہ پھل لگتے ہیں۔ تو یہ روح القدس کے پھل ہیں، یہ صرف بدن کو ہنسانے کا یہ پھل نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے غم کو، مایوسی کو یہ دور کرنے کا نام ہے۔ اگر زندگی کے اندر اداسی ہے، غم ہے، ماتم ہے ایک بلیور کی زندگی کے اندر، تو اس کا مطلب ہے روح القدس کا پھل وہاں نہیں ہے۔ اور اگر پھل ہے تو اداسی کے بدلے، غم کے بدلے، ماتم کے بدلے ہمیں خوشی کا روغن، روح القدس کی یہ خوشی دے دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ پھل ہمیں پاسٹر سائمن بتاتا ہے کہ اب ہمارے اندر غم ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہولی لافٹر جو ٹرم لوگ یوز کرتے ہیں فینومنا، تو یہ ببلیکلی نہیں ہے۔ اس لیے روح القدس کا پھل، اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، اور ہماری مایوسی، ہمارے ماتم کو بدل دینے کا نام جو ہے جوائے ہے۔ یہ خدا کی برکت، روح القدس کی خوشی ہمیں ملی ہے۔ اور کرائسٹ کے حوالہ سے میں نے بتایا، انجیل میں لوکا کی میں لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے بھر کر، روح القدس سے خوشی سے بھر گیا۔ تو کلام سنتے ہم خوشی سے بھر جاتے ہیں، بید سن کر، مرضی کے تابع رہ کر، تو یہ پھل ہمیں لگتا ہے۔ اب آپ نے یہ سوال کیا تھا اس کا استعمال، جی، تو خوشی کا استعمال ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب کے اندر، کہ جب انہوں نے خداوند کو قبول کیا، وہ رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے، دعا کرنے، تعلیم پانے میں مشغول ہو گئے۔ لکھا ہے وہ گھروں میں خوشی سے روٹی توڑتے تھے۔ تو ہولی کمیونین میں وہ خوشی کے ساتھ شریک ہوتے تھے، گویا انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ اور جس طرح مصر کی عید لوگ خوشی سے مناتے تھے کہ وہ مصر سے رہائی پائی، تو یہ ہمارا فصح مسیح قربان ہوا، ہم عید کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو گویا خوشی، یہ جوائے ان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے جو ہولی کمیونین میں شریک ہوتے ہیں، اور جن کو مسیح مصلوب کا نہیں پتا، جن کو کفارہ کا نہیں پتا، جن کو فیلوشپ کا نہیں پتا، تو وہ اس خوشی کو نہیں جانتے۔ خدا کا شکر ہے، ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا رفاقت میں، تعلیم میں، روٹی توڑنے میں وہ اس خوشی کو سمجھتی ہے، کلام کو سننے کو سمجھتی ہے۔ تو گویا یہ پھل کلیسیا کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ محبت کا پھل جو خدا کی ذات کے لیے، جو اس سے محبت کرنی اور ایک دوسرے سے برادرانہ محبت، مگر خوشی جو ہے یہ ہماری انفرادی زندگی کے لیے بھی ہے اور دوسرے سے بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ رومی 15 باب میں اس کا استعمال بتایا گیا ہے
کہ کوئی اپنی ہی خوشی نہ چاہے بلکہ دوسرے کی بہتری کے لیے اس کو خوش کرے. جس طرح یسوع مسیح نے دوسروں کے گناہ، دوسروں کی لعن طعن اپنے اوپر لی، اس نے اپنی خوشی نہیں بلکہ دوسری کی خوشی کی خاطر. تو گویا ہم اپنی خوشی سے دوسرے کو بچانے والے بن جائے. تو یہ جو فروٹ ہے، جیسے مسیح نے جو ہے اس خوشی کی خاطر دوسرے کو خوش کرنے کے لیے لعن طعن اور ان کے گناہ آپ نے اوپر لے لیے. تو رومیو 15 باب میں یہ استعمال ہے. تو گویا عبادت کو ہم خوشی سے سیلیبریٹ کریں. اور یہ سایہ جو 57 باب کے اندر لکھا ہے، بے فائدہ باتوں سے اپنا پاؤں روکے اور خداوند کی عبادت کرے، لکھا تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے بلیور دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. تو یہ جوائے رول قدس کا فروٹ ہے، یہ کبھی ویسے نہیں مل سکتی. اور جو دنیا میں حاصل کرتے ہیں وہ محنت اسٹرگل کریں، وہ لمحات ان کو ملتے ہیں جسمانی خوشی کے، مگر جو رول قدس کا پھل ہے یہ جسم میں نہیں لگتا. یہ ہولی اسپرٹ عطا کرتا ہے اور ان کو کرتا ہے جو روح کے تابع ہو کر رفاقت میں، عبادت میں، شراکت میں خدا کے ساتھ جو ہے پاسٹر سائمن چلتے ہیں. اس لیے آپ بلیورز میں بھی دیکھتے ہیں مایوس ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپسٹ ہے، اس لیے کہ ان کو اس خوشی کے ریولیشن کا نہیں پتا. یہ خدا کی مرضی کے مطابق ایک بلیور ہو، روح کے مطابق چلے تو جوائے، ایسی بے بیان خوشی اس کے اندر آ جائے گی کہ وہ دکھ میں، تکلیف میں، جس بھی پرابلم میں ہوگا وہ شادمان ہوگا، خوش ہوگا. اس لیے پولس رسول کہتا ہے خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس خوشی کے مکاشفہ کو. اور پھر آپ پولس رسول کی زندگی کے اندر دیکھیے کہ کس طریقے سے جب وہ دکھ اٹھاتا ہے، مصیبت میں، کمی میں، احتیاج میں، کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ دعا کرتا، پر کرائسٹ نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. تو پھر وہ اس جسم کے دکھ کو بھول کر اس خوشی کو، اس کا مطلب ہے فضل سے، خدا کے تابع ہونے سے، اس نے کہا جب میں کمزور ہوں گا اسی وقت زوراور ہوں گا اور خوش رہوں گا. اور حبقوق کہتا ہے اگر سب کچھ بھی مجھ سے چھن جائے تو بھی میں خوش وقت رہوں گا. جو تابع ہو جاتے ہیں مرضی کے، ان کے اندر یہ خوشی آتی ہے. تو گویا خوشی کا جو ریولیشن ہے یہ جسم کے غلط کاموں سے روکتا ہے، یہ ماتم سے روکتا ہے، مایوسی سے روکتا ہے، اداسی سے روکتا ہے. تو اس لیے جسم کے کام اس زندگی میں نہیں. تو ایک شادمانی بلیور کی زندگی کے اندر چھائی رہے، مسرور اس کو رہنا چاہیے. جس طرح ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودے، اچھلے اور ہرن کی مانند چوکھڑیاں بھرے. نجات کی شادمانی راگنی بلیور زندگی کے اندر ہوتی ہے. تو یہ جوائے کا جو استعمال ہے عبادت کے اندر، ورشپ کے اندر، خوشی سے نعرہ لگانا، خوشی سے جو خداوند کی عبادت کرنا. لکھا مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے. تو آپ ورشپ کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، تو ہم ایک دوسرے کو خوشی میں جو ہے لے سکیں گے. اور اگر کوئی کمزور ہے، اگر کوئی جو ہمیں لعن طعن بھی کر رہا ہے، تو ہم اس خوشی سے، روح کے کاموں سے اس کے پرابلم کو سولو کر کے اس کو خوشی کے اندر لے سکتے ہیں. جیسے مسیح نے بھی جو ہمارے غم دکھ اٹھا کر ہمیں خوشی شادمانی دی ہے. تو یہ ہولی اسپرٹ کا پھل ہے، یہ دنیا نہیں لے سکتی. جو مسیح کے پاس آئے گا یہ اسی کو ملے گا. یہ کووڈ-19 کے اندر دنیا ماتم کے اندر ہے، پریشان ہے، اپسٹ ہے. خوشی وہ ڈھونڈنا چاہتی، نہیں مل سکتی جب تک کوئی مسیح میں نہیں آئے گا، جب تک کوئی رفاقت نہیں کرے گا، جب تک کوئی روح کے تابع نہیں ہوگا. چاہے کوئی نومینل کرسچن، چاہے جتنا مرضی چرچ جائے، یا کوئی نیم گرم حالت میں ہے، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو کہے جی میں خوش ہوں، وہ خوش نہیں ہو سکتا. اس کی فیلوشپ بتائے گی، کلام کے تابع ہونا یہ بتائے گا، روح کے تابع ہو کر اس کی گائیڈنس میں چلے گا تو یہ خوشی اس کی زندگی کے اندر ہوگی. نہمیہ پاسٹر سائمن کہتا ہے خداوند کی شادمانی میری قوت ہے. تو آپ دیکھیں قوت تو ہولی اسپرٹ عطا کرتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ ہولی اسپرٹ کی شادمانی یہ پار دیتی ہے. یہ خوشی کا جو ریولیشن ہے یہ قوت ہے، زور ہے ہولی اسپرٹ کا، جس سے ہر طرح کی مایوسی زندگیوں سے، گھرانوں سے دور ہو جاتی ہے. اور جب میں نے یہ بتایا کہ کرائسٹ نے کہا تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو گے تو پاؤ گے، یعنی
रूल कुदस का वादा जो किया गया था, मांगेंगे तो लिखा है मेरी खुशी तुम में पूरी हो जाएगी। अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो मेरी खुशी इसमें है कि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और मुकाशवा की किताब में जब हमें अबदी जॉय की बात कही गई है तो 19वें बाब में लिखा है आओ हम खुशी करें, यानी बरा की शादी का वक्त आ गया। तो बरा की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, तो गोया दूल्हा दुल्हन में राहत पाता है। ये दुनिया को तो इस खुशी का नहीं पता, पर वो खुशी जो रूल कुदस की वजह से हमारी जिंदगी के अंदर है, उसमें ये अब्दी सरूर में बदल जाएगी, एवरलास्टिंग जॉय के अंदर बदल जाएगी। और उस वक्त तो उसकी इंतहा होगी, पर दुनिया में भी ये बढ़ती है हमारी जिंदगी में। और पौलुस रसूल कहता है और पतरस भी कि जो जो दुख हमारी जिंदगी में बढ़ते हैं, जो जो लोग हमें सताते हैं, जो जो एज़ा रसानियां हमारी जिंदगी में आते हैं, खुशी से हम और मामूर हो जाते हैं। तो गोया दुख एज़ा रसानी से भी हमारी खुशी बढ़ती है और रूल कुदस के मामूर होने से भी खुशी हमारी बढ़ती है। और लिखा है कि शागिर्दों को जब एक जगह एज़ा रसानी दी जाती तो वो दूसरे सिटी में चले जाते, पर साथ लिखा है कि शागिर्द रूल कुदस और खुशी से मामूर होते चले गए। तो अगर एक बिलीवर कहे कि वो मामूर नहीं है खुशी से, तो इसका मतलब है वो रूल कुदस से मामूर नहीं है, वो खुदा के ताबे नहीं है, वो रिफाकत में कमजोर है। तो ये भेद बिलीवर्स रूल कुदस का जो जॉय का है, ये हमारी जिंदगी के अंदर उसी वक्त लगता है जब हम रूल कुदस के मातहत होकर चलते हैं, उसकी रहनुमाई में चलते हैं। तो जिस्म के कामों को, मातम को, उदासी को, परेशानी को और दूसरे कामों के ऊपर हम गालिब आ जाते हैं। और ये पार है शादमानी। और जो पौलुस रसूल ने बात कही है, खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, तो ये मुकाशवा वो देता है कि खुशी इसीलिए हमारी जिंदगी में और रहना इसलिए है कि रूह कुदस का फल जब हमें लग गया है तो हम बगैर खुशी के रह ही नहीं सकते। और लिखा है इमसाल की किताब 15वें बाब में लिखा है खुश दिली जो है खुंदा रोई पैदा करती है। जब हम हार्ट से इस बातन में शादमानी ले लेते हैं तो हमारा चेहरा खिल उठता है, हम खुंदा रोई में बदल जाते हैं, हमारा जो अब्दी सरूर के अंदर बदल जाते हैं। और यशायाह 35वें बाब के अंदर लिखा है कि हमें शारून की जीनत दी जाएगी, हमारा बियाबान बहराना शादमान हो गए हैं। और जब मसीह के पास जाएंगे तो अब्दी सरूर में ये बदल जाएगी खुशी। तो यहाँ पर हमें मिल गई है खुशी और ये बढ़ती रहती है, चाहे दुख हों, तकलीफ़ें हों, कुछ भी हो, ये फल हमारी ज़िंदगी में लग गया है। और जो अभी इसको जो जॉय को इंजॉय नहीं कर रहे या उनको पहचान नहीं है, वो इसके इस्तेमाल को नहीं जानते। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि दुनिया में ये खुशी नहीं मिल सकती, ये होली स्पिरिट का फल है, ये रूह कुदस किताबें होकर, खुदा की मर्जी किताबें होकर ही ये मिलता है। और ये खुशी का ऐसा रोगन है जो हमें हमेशा शादमान रखता है। जितने जितने दुख हमें मिले उतनी उतनी खुशी में बढ़ेंगे और हम अपनी सरूर में रहेंगे, शादमान रहेंगे। तो पास्टर साइमन, जो पहला क्वेश्चन का मुकम्मल मैंने आपको आंसर दिया है, बिलीवर्स, ये जॉय जो है रूह कुदस का फल है हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमें मातम से, गम से, जिस्मानी कामों से बचाता है। और इसका इस्तेमाल इबादत के अंदर, रोटी तोड़ने में, रिफाकत रखने में, तालीम पाने के अंदर हमें मिलता है। और गाँव खाना के बछड़ों की तरह उछलने कूदने वाले निजात के गीत हमारी जिंदगियों के अंदर होते हैं। हमेशा शादमान जो है हमें कर दिया गया है और हम खुशी का नारा मारने वाले, खुशी की ललकार हमें एक दूसरे की पता होनी चाहिए कि रूह कुदस का ये फल हमें लगा हुआ है। क्राइस्ट ने यूहन्ना की इंजील में कहा, ये खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। जी नाज़रीन, पहले क्वेश्चन का आंसर आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से बाइबल की रहनुमाई में हासिल किया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे जो कि इत्मीनान और पीस के हवाला से है। रूह कुदस का फल इत्मीनान के रूट और मुकाशवा को बताएं और इसके इस्तेमाल का डोमेन क्या है। बिलीवर्स, अभी जो मैंने पहले जॉय के हवाला से
ایک مکمل آپ کے سامنے ایجوکیشن رکھی، اور ابھی جو اطمینان کے حوالہ سے میں بتانا چاہوں گا، اور یہ روح القدس کا پھل پیس، جو ہیبرو ورڈ شالوم، اور شالوم کا مطلب پیس، اور ہارمنی کے معنی میں، ہولنس کے معنی کے اندر شالوم کا جو مین معنی آتا ہے ایبسنس آف وار اینڈ کانفلکٹ، جہاں جنگ نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ تو یہ جو شالوم کا پیس کا معنی جو ہمیں ہیبرو ملتا ہے، مگر بیسک میننگ کے اندر یہ جو سکسیس ان آل ایریاز آف لائف کے اندر یہ بیسک ہارمنی کے اندر آتا ہے۔ تو آپ بلیور اس کے جو ببلیکل میننگ ہے، جب ہم اس کے اوپر اسٹڈی کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر یہ ریولیشن کھلے گا، اور آپ کی زندگی بالکل یکسر بدل جائے گی کہ کس طریقے سے آپ اطمینان کو جانیں گے۔ جیسے آپ نے خوشی کو جانا کہ یہ ہے ہی روح القدس کا پھل، یہ اور کسی وے سے نہیں مل سکتا، اس لیے روح القدس کو فالو کرنے والے، کلام کے تابع رہنے والے، اور کلام میں روح القدس میں ہو کر عبادت دعا کرنے والے، کلیسیائی فیلوشپ کرنے، انہیں کو یہ پھل لگتے ہیں۔ اسی طرح اطمینان جو ہے، مگر اطمینان کے حوالے سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر بڑا کوئی ویل بینگ ہے یا اچھی لائف بسر کر رہا ہے، ویلتھ اس کے پاس ہے، اچھا گھر بار ہے، تو وہ کہتا ہے میں بڑا اطمینان میں ہوں، تو وہ اس اطمینان کو سیٹسفیکشن کے اندر لیتا ہے، پر اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں رہتا، اطمینان اس کی زندگی کے اندر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو پیس کا میننگ دیا گیا ہے اطمینان پر، پیس کے جو یہ اور بے شمار میننگ ہے، یعنی ایبسنس آف وار، جہاں جھگڑا نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ اگر جنگ ہے تو اس کا مطلب وہاں پیس نہیں ہے، اگر وہاں لڑائی ہے وہاں پیس نہیں ہے، اگر وہاں پر اور پرابلمز ہیں وہاں پیس نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جو پاسٹر سائمن نے کہا اس کا ڈومین یہ ساری نیچر کے اندر اس کا ڈومین ہے۔ بعض پھل ہماری ذات کی حد تک ہے، بعض اپنی ذات اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بعض کا بلیور کے ساتھ اور اپنے ساتھ، جیسے خوشی اپنے ساتھ بھی باطن میں، اور ایک بلیورز کو اور دوسرے کمزور کو بھی آپ خوشی میں شریک کریں۔ مگر اطمینان یہ تو ایک بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، یہ سکسیس آل ایریاز میں لائف کے ہمیں نظر آنی چاہیے۔ یہ شالوم کے معنی اس طرح بنتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کے ہر پہلو کے اندر آپ اطمینان کے اندر رہیں، کوئی دن کوئی گھڑی آپ بے اطمینانی کی حالت میں نہ، آپ مطمئن ہوں۔ اور اطمینان سے مراد صرف یہ دنیا لیتی ہے کہ اگر سب کچھ اس کے پاس کھانے پینے کو، رہن سہن کو بہتر ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں اطمینان کے اندر ہوں۔ پر اطمینان کا معنی تو ہے کہ جہاں جنگ نہ ہو، اطمینان کا معنی ہے جہاں پر سلامتی ہو، اطمینان کا مطلب ہے جہاں میل ملاپ ہو۔ یہ سارے پیس کے جو میننگ ہے، اس کا مطلب ہے امن۔ تو صلح میں، امن میں، سلامتی کے اندر، اطمینان کے اندر، یہ سارے معنی ہیں۔ تو جب یہاں اطمینان کی بات کی گئی ہے تو ہمارے پاس جو ہیبرو ورڈ شلوم، اس کا میننگ پیس ہے، تو پیس کے مختلف میننگز ہیں۔ تو آپ صرف اطمینان کو اس حد تک نہیں کہ مجھے چند چیزیں مل گئی ہے تو اطمینان میں، اطمینان کا مطلب ہے کہ آپ کی لائف کا ہر حصہ، ہر زمانہ جب تک اس دنیا میں ہے اور مسیح کو جان گئے ہیں، اور روح القدس کا پھل آپ کے اندر تب لگے گا، اور جب پیس آ گیا ہے تو پھر آپ کے سامنے ایک مثال جو ہے سولومن کی ہے۔ اس کے ایام میں کوئی جنگ نہیں تھی تو پیس تھا، اور جو سولومن کا جو روٹ ہے یہ شلوم سے ہی ہے، تو پیس جو ہے اس کی زندگی کے اندر تھا۔ تو یہ پیس سب سے پہلے تو ہمیں گارڈن آف ایڈن کے اندر، ایڈم ایو کے اندر ملتا ہے، اس کے باطن کے اندر ایک اطمینان تھا، پیس تھا۔ اس کو جو نیچر کے اندر، یونیورس کے اندر رکھا گیا، تو وہ خدا سے بات کرتے تھے اور خوش تھے، شادمان تھے۔ مگر جو ہی گناہ زندگی کے اندر آ گیا، ان کا پیس جاتا رہا، خدا سے وہ دور ہو گئے اور دنیا کے اندر چلے گئے۔ ہر چیز جو ہے، سارا سٹرکچر ہی چینج ہو گیا، تو پیس ان کی زندگی سے جاتا رہا۔ اور
جب پیس نہیں ہے تو جھگڑے شروع. قائن حابل کا جھگڑا جو ہے آپ دیکھتے سٹارٹ ہو گیا. پھر دنیا کے اندر مار دھاڑ لڑائی جھگڑے جنگیں جو ہیں وقوع کے اندر آئیں. تو اگر پیس جہاں ہوگا وہاں پہلی کنڈیشن ہی یہی ہے کہ وہاں جنگ نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے. اور دوسری بات, اس زندگی کے ہر ایریاز کے اندر اطمینان ہوتا ہے. یہ روح کا پھل ہے, اور اگر اس کی اپنی کوششوں سے وہ کرتا ہے تو یہ وقتی طور پر وہ ایکسائٹمنٹ کے اندر, پیس کے اندر چند دنوں کے لیے وہ لے لیتا ہے. مگر جو روح کا پھل جس کے اوپر ہولی اسپرٹ نے ہماری نگاہ لگائی ہے, جس طرف غلطیوں کے خط میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جسم روح القدس کے خلاف اور روح القدس بدن کے خلاف, تو بدن شریعت کے متحد ہو کر رزلٹ نہیں دیتا اور نہ ہی دنیا دار بدن دیتا, مگر جو مسیح کے تابع, کلام کے تابع, نجات یافتہ, جو روح القدس کی رہنمائی میں چلتے, ان کی زندگی میں یہ اطمینان ہوگا. باقی جو اگر کوئی کلیم کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, تو وہ جھوٹا, اس کا فالس کلیم ہے. یہ روح القدس کی رہنمائی میں چلنے والا کلیسیائی فیلوشپ میں ثابت کرے گا, کلام کے تابع رہے گا کہ پیس اس کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے. اور جو اس کا ڈومین میں نے بتایا ہے کہ یہ پورا یونیورس کے اندر ہر چیز, مگر اب تو ہر چیز ڈسٹرب ہے آدم کے گناہ کی وجہ سے, تو لہٰذا ہم اس کو جب اپنی زندگی سے سٹارٹ کریں گے تو جہاں جہاں اٹھے بیٹھیں گے ہم اطمینان کو اسی طریقے سے ہم ظاہر کرتے چلے جائیں گے. تو جب یہ اطمینان ایڈم ایو کی زندگی میں ختم ہو گیا تو پھر خدا نے جو ہے کوویننٹ جو تھا پیس کا باندھا, اور جو ہمیں حزقیل کی کتاب کے اندر 34 باب میں ملتا ہے کہ میں پھر ان کے ساتھ صلح کا عہد باندھوں گا. وہ جو ڈیتھ ہو گئی یا سیپریشن ہو گئی, وہ جو جدائی ہو گئی آدم اور خدا کے بیچ میں, اس کو صلح کے ساتھ ہی جو تھا ریسٹور کرنا تھا. تو پھر یہ کوویننٹ تو یرمیہ بھی اس کے اوپر بات کرتا ہے. یرمیہ 33 باب کے اندر وہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے امن اور صلح کثرت سے ظاہر کرے گا. تو یہ کوویننٹ کرائسٹ میں آ کر جو ہے یہ فلفل ہوتا ہے. اور 9 باب یسایا کی کتاب میں لکھا ہے کہ سلامتی کا شہزادہ ہمارا کرائسٹ پرنس آف پیس جو ہے, تو وہ ہی آ کر جو ہے اس کو جو صلح کا اس نے جو عہد باندھا, اور اس نے اپنی جان قربان کر کے ہمیں ریسٹور کیا, بحال کیا, اور خدا سے ہماری صلح کرا دی, ہمارا میل ملاپ کرا دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ڈومین کہاں تک جا رہا ہے. اگر اطمینان ہے تو ہم خدا کے ساتھ صلح میں ہیں, اگر اطمینان کے اندر ہیں تو گناہ سے دور ہیں, وار سے دور ہیں, جھگڑے سے دور ہیں, پھر سکسیس ہماری زندگی کے اندر ہوگی اور پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوں گی, واویلا نہیں ہوگا. تو یہ کوویننٹ جو ہے یہ مسیح یسوع میں فلفل ہوا, اور آ کر مسیح کی پیدائش پہ اینجلز نے یہی بات کی کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو, یعنی مسیح خداوند. تو جب اس کی آ کر یہ بشارت اینجلز دیتے ہیں تو لکھا ہے زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. تو یہ صلح کا پیغام, یہ خوشخبری دی گئی, اور یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی. اور لکھا یسایا 53 باب میں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی, اور ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی. تو ہماری پیس کے لیے, ہماری زندگی کے لیے یہ کوویننٹ جو فلفل ہماری زندگی میں ہوا. اور اس سے جو آگے میں اس کا استعمال ابھی بتانا چاہوں گا, مگر جو اس کا روٹ میں نے بتایا کہ جیسے جوئے خدا کی ذات کے روٹ کے اندر, اسی طرح اطمینان, خدا اطمینان کا سرچشمہ ہے, اور اطمینان اس کی زندگی کے اندر ہے, اور وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں. گنتی 6 باب 26 میں آیت میں لکھا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے یہ دعا دیں لوگوں کو کہ خدا اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے, توجہ کرے اور سلامتی بخشے. تو آپ دیکھیں پیس بخشے, جو پیس ان سے ختم ہو گیا تھا وہ پیس ان کو دوبارہ مل جائے. تو یہ کرائسٹ کے اندر سے یہ ہو کر پیس ہمارے تک پہنچا ہے. تو جو مسیح کے پاس آتے ہیں ہولی اسپرٹ کا پھل پیس ان کی زندگیوں میں لگتا ہے. اس لیے جو روح القدس کا پھل ہے پیس, اطمینان, یہ میل ملاپ کی صورت میں, صلح کی صورت کے
اندر, سلامتی کی صورت کے اندر, امن کی صورت کے اندر یہ ایک بلیور کی زندگی کے اندر لگے گا تو دنیا اطمینان نہیں پا سکتی. اور کرائسٹ نے اس کے اوپر بات کی ہے 14 باب کے اندر, یوحنا کی انجیل کے اندر, میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. دنیا ایسا اطمینان نہیں دے سکتی. تو گویا اطمینان کا میننگ میں نے بتا دیا, اس کا ڈومین, کہ یہ تو ہماری لائف کے اندر جو بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ اور صلح اور سلامتی, یہ سب کچھ ہماری زندگی کے اندر, تو یہ کرائسٹ کے اندر ہے. تو کرائسٹ نے کہا میں اپنا اطمینان, یعنی جو خدا کا اطمینان ہے وہ ہمیں ملا, یہ روح القدس کے وسیلہ سے, یہ اس کا پھل ہماری زندگی کے اندر لگ گیا ہے. تو یہ دنیا نہیں دے سکتی. تو ہم خدا کا شکر کریں کہ ہم جو جات یافتہ ہیں, تو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اطمینان نہیں ہے. تو یہ کہنا ہی کم اعتقادی ہے, یہ کہنا ہی مسیح کو نہ جاننا یا نیم گرم حالت کا بیان کرنا ہے. جو مسیح سے واقف ہے وہ کوویننٹ کے اندر شریک ہو گئے ہیں, ان کو سلامتی مل گئی ہے. اور یسایہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو دور ہے نزدیک ہے, یعنی غیر قومیں اور یہودی سب کو اس نے پاس بلائے, اس کوویننٹ میں شامل کر لیا ہے, ان کے لیے سلامتی ہے, پر شریر کے لیے سلامتی نہیں ہے. تو دنیا دار کے پاس اطمینان نہیں ہوگا, یہ صرف ایماندار کی زندگی کے اندر ہوگا. اور اس کا جو ڈومین جن جن جگہوں کے اوپر ہے, میں پاسٹر سائمن اس کی وضاحت مزید کروں گا. تو پہلے میں نے اس کا میننگ, اس کا کوویننٹ, کیسے یہ ختم ہوا, کیسے ریسٹور یہ مسیح میں اب ہو چکا ہے, اور مسیح یسوع نے یہ کہا ہے میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. تو یہ تھرو کرائسٹ جو ہماری زندگیوں میں آتا ہے, اور روح القدس کے تابع رہ کر یہ اطمینان, پیس جو ہے یہ ہماری زندگی میں فروٹ لگتا ہے. اور جہاں پر اطمینان آ جائے گا وہاں پر ہر طرح کا جھگڑا, پرابلم ختم ہو جائے گی. اطمینان کے حوالے سے پاسٹر سائمن جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا اس کا جو مکاشفہ ہولی اسپرٹ کا, کہ یہ جو ہماری لائف کے اندر پیس آ جاتا ہے تو ہمارا خدا سے میل ملاپ ہو جاتا ہے. اور صلح, سلامتی, اطمینان کے معنی کے اندر ہے, یعنی ہماری لائف کی ایک ہارمنی جو ہے, جو میننگ اس کا آتا ہے خدا کے ساتھ اور ہمارے گھرانے کے ساتھ, جہاں جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم ایک یونیورس کی بات کریں تو خدا کا اطمینان آپ دیکھیں کہ اس اطمینان کے اندر یہ جو چیز وقوع کے اندر آئی, ساری کائنات, تو اس نے اس کو دیکھا اور کہا اچھا ہے, گڈ. تو یہ ساری چیز اس کو اطمینان کی حالت کے اندر آئی, تو یہ اس کا اطمینان ہے. یہ تو آگے انسان نے گناہ کیا تو اس کی نظر میں چیزیں اپ ڈاؤن چلی گئی ہیں. تو جب کرائسٹ میں ریسٹور ہو گئی ہیں اور ہولی اسپرٹ کا پھل لگ گیا ہے, تو یہ وہی شیپ آنی چاہیے کہ آپ کے اندر, آپ کے باطن کے اندر ایک پیس ہونا چاہیے اور ایک اطمینان کی حالت ہونی چاہیے. کوئی وار, کوئی اندر جنگ نہیں چھڑی ہونی چاہیے. آپ کے تھاٹ کے اندر, آپ کے مائنڈ, سول, اسپرٹ کے اندر ایک بالکل اطمینان ہونا چاہیے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ پوزیشن نہیں تھی بنی اسرائیل کی, کیونکہ وہ کلام کے تابع نہیں ہوئے, روح کے تابع نہیں ہوئے, نہ شریعت پر عمل کیا, اس لیے یہ پھل ان میں نہیں لگ سکتا تھا, نہ دنیا کے اندر. یہ صرف اور صرف ایک بلیور کی زندگی کے اندر ہی لگتا ہے. تو بلیورز اس میں نے بتایا آپ کو نیا موڑ دے دے گی یہ تعلیم, کہ آپ اس خوشی کے اندر ہیں تو پھر اداسی نہیں ہے, آپ اس اطمینان کے اندر ہے تو جھگڑا نہیں ہے. آپ اس پھل پہ فوکس کرتے ہوئے آپ اس کے ڈومین کو دیکھیے کہ جب سولمن کا پیریڈ تھا تو پیس لکھا ہے, ارد گرد میں کوئی جنگ نہیں تھی کیونکہ پیس کے اوپر فوکس تھا اس کا. حالانکہ ابھی سنفل نیچر اس کے اندر ہے, مگر اس نے اس پہ فوکس کیا. اس کا تو صرف یروشلم کی حد تک یا ارد گرد قوموں کے اندر تھا, مگر جب کرائسٹ کے ہم پیس کی بات کریں گے 1000 سالہ بادشاہی میں, تو اس کا ڈومین ساری دنیا کے اندر یہ پیس ہوگا. UN پیس کا ایجنڈا رکھتے ہوئے پیس نہیں لا سکتی, وہاں پر دنیا دار لوگ بستے ہیں,
یہ صرف کرائسٹ جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، یہ اس کی بدولت یا اس کے بیٹے بیٹیاں ہم جو ہیں ہماری زندگیوں کے اندر پیس ہے. ہم جہاں اٹھے بیٹھیں گے وہاں پر یہ پیس لے کے آ سکتے ہیں. تو ہم ایک کنٹری کے اندر رہتے ہوئے ہماری جو ذمہ داری ہے اس جگہ پر جہاں جہاں ہے ہم اس پیس کو دکھا سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. تو پھر ہمارے گھرانوں کے اندر یہ پیس دیکھیں، یہ آپ ڈومین دیکھیں، یہ صرف حد تک نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر، کیونکہ جہاں پیس ہے وہاں تو جنگ ہے ہی نہیں ہے، وہاں وار ہے ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جو امثال کی کتاب 17 باب میں لکھا ہے سلامتی کے ساتھ خشک نوالا، اس سے بہتر ہے کہ اس میں بڑے کھانے ہوں اور جھگڑا ہو. تو گویا سلامتی جو ہے ایک گھرانے کو مینٹین رکھتی ہے، پیس، اطمینان، تو یہ روح کا پھل ہے. تو جو فیملی رول قدس کے تابع ہے وہاں پر یہ پرابلمز آپ کو نہیں ملیں گی. تو یہ اس کا ڈومین وہاں ہو جاتا ہے. پھر ہماری انفرادی زندگی کے اندر اس کا ڈومین ہے. داؤد کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا، زبور 131 کے اندر. اور پاسٹر سائمن نے لکھا ہے کہ میں نے جب سیٹسفائی کر دیا ہے تو اپنی آپ کو تسکین دے کے مطمئن کر دیا. تو بالکل یہ اطمینان پیس کے اندر. تو جہاں پیس ہوگا تو وہاں پر پھر شرارت نہیں ہوگی، وہاں پر واویلا نہیں ہوگا، وہاں گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور وہ کہتا ہے زبور 3 کو بھی پڑھیے، 4 کو بھی پڑھیے، تو وہاں لکھا ہے کہ میں لیٹ کر سو گیا اور صبح اٹھتا ہوں، خدا مجھے جگاتا ہے. یعنی کوئی اس کو فکر نہیں ہے، وریز نہیں ہے. یہ پیس کا معنی آتا ہے انفرادی زندگی میں. اگر وہ پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے ایک بلیور تو روح القدس کا پھل پیس وہاں پر نہیں ہے. اور اگر وہ بلیور ہے اور پیس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نیم گرم حالت ہے یا اس پہ فوکس نہیں کر رہا. تو پیس ہوگا تو کیسے نہیں ایک ایماندار دکھے گا کہ اس کی زندگی کے اندر ایک سٹیبل جو ہے بلیور ہر حال کے اندر ہوگا. اور پالوس رسول کہتا ہے میں بڑھنا گھٹنا جانتا ہوں. آپ دیکھیے یہ پیس ہے، مجھے طاقت بخشتا ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ پیس کی بدولت ہے. اور پھر وہ تیموتھیوس کو کہتا ہے مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے. تو جہاں پیس ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوگا. بالکل. اور اگر ایک ایماندار گھرانہ، ایک ایماندار زندگی جھگڑوں کے اندر تو وہ پیس میں نہیں ہے. روح القدس کا پھل اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے. تو اطمینان آپ دیکھیں کہ آپ بلیور، خادم، کلیسیائیں ثابت کریں کہ پیس کو کہاں تک وہ ثابت کر رہی ہیں. تو اگر وہ ان پرابلمس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں تو پیس نہیں ہے، روح القدس کی فیلوشپ نہیں ہے، روح القدس کی رہنمائی نہیں ہے. بلیورز ایسے بلیور خدا کی گائیڈنس میں، ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس میں نہیں چل رہے، ان کی فیلوشپ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کلیسیائیں، خادم، ایماندار اس پیس کے فروٹ آف ہولی اسپرٹ کو اپنی زندگیوں سے دکھانے والے بنے. یہ اطمینان، یہ سلامتی، میل ملاپ، جو امن ہے، یہ سارے میننگ ہے، یہ سکسیس میں ہے، یہ پیس میں ہے. یہ ہر طرح سے ایک گھرانہ اور انفرادی زندگی کے اندر جو ہے ہمیں دکھانے ہیں. اور پھر معاشرہ کے اندر بھی. اور پالوس رسول کہتا ہے جہاں تک ہو سکے دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کے اندر رہیں. جہاں تک، اس کا مطلب ہے تو مشکل کام، پر جہاں تک ہو سکے. یعنی کہ وہ لوگ ہماری نہیں سنیں گے کیونکہ وہ تو جھگڑے میں ہے، پر آپ پیس میں ہیں، اطمینان میں ہیں، تو لہٰذا آپ ان تک بھی اپنے پیس کو لے جائیں. تو وہ رسپانس تو نہیں دیں گے، پر جہاں تک ہو سکے تو آپ وہاں بھی اس کو لے کے جائیں. مگر اس کا جو زیادہ تر جو استعمال ہے ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے گھرانے میں اور کلیسیا کے اندر یہ کرنا ہے. اور کل 3 باب میں بلیورز اس کو نوٹ کر لیں، لکھا مسیح کا اطمینان جس کے لیے ہم کلیسیا ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہماری زندگیوں میں حکومت کرے. تو آپ دیکھیں کہ پیس رول کرے ہماری زندگیوں کے اوپر. یہ اس سینس کے اندر یہ پھل کی بات بتائی ہے. اور اگر رول کر رہا ہے تو آپ کی لائف کے اندر، آپ کے باطن کے اندر جو ہے ایک ٹھہراؤ ہوگا. آپ وشی پر ہوں گے، آپ کلام کو سننے والے ہوں گے،
آپ رفاقت رکھنے والے ہوں گے، آپ کے گھرانے کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اور بڑھنا گھٹنا ہم جانتے ہوں گے، واویلا نہیں ہوگا، حقوق کی طرح کچھ بھی نہ ہو تو بھی ہم جو ہے اطمینان کی حالت میں رہیں گے۔ اور داؤد نے کہا میں نے تسکین دے کے مطمئن کر دیا ہے، اور کرائسٹ نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ تو جب کرائسٹ نے یہ اطمینان دے دیا، روح القدس کا پھل ہماری زندگیوں میں لگا ہے، ریسٹور ہو گئے ہیں، یہ صلح کے عہد جو باندھا گیا تھا مسیح میں پورا ہو گیا، تو پھر کیسے اطمینان جو ہے پاسٹر سائمن ہماری زندگیوں کے اندر نہ دکھے؟ تو گویا یہ جسم کی خواہشوں کے سبب سے، دنیا داری کے سبب سے مکمل طور پر جو ہولی اسپرٹ کے تابع ہو کہ جب کوئی بلیور نہیں چلتا تو یہ پھل نہیں لگتے۔ تو خدا کا شکر ہو، کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ، جہاں پر آج کل میں جو سیریز دے رہا ہوں ایٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے، اور پہلے بھی جو سیریز دی ہیں، اور کلیسیا روز بروز مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ جو ہمارے ٹی او جی ٹی وی کے جو سرمنز جا رہے ہیں، کلیسیا سٹرونگ ہے، کلیسیا کے اندر ایک اطمینان ہے، میری آپ کی زندگی کے اندر اطمینان ہے۔ کووڈ-19 پینڈیمک کے اس پیریڈ میں ہم اطمینان کے اندر رہے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ روح القدس کا پھل ہمارے اندر لگا ہے۔ اور اگر ڈسٹرب ہے، اگر شک میں ہے، اگر پریشان ہے، تو یہ زندگیاں جو ہے لکھا ہے شریر کے لیے پیس نہیں ہے، وہ گھبرائے گا، وہ واویلا کرے گا، وہ شور مچائے گا، پر ایک ایماندار کے اندر ایک اطمینان جو ہے یہ قائم رہتا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر ہمیں پطرس کی لائف میں پطرس کہتا ہے کہ ہم مسیح کا انتظار میں ہیں، اور ہم اپنے روح بدن جان کو لکھا ہے ہمیں بے داغ اطمینان کی حالت میں نکلنے کی کوشش کریں، یعنی کوئی داغ ہمارے اوپر نہ ہو اور اطمینان کی ہماری لائف ہونی چاہیے۔ اس حالت میں ہم کرائسٹ کو ویلکم کریں، یہ اس تک پہنچ رہے۔ تو یہ روح القدس ہمیں اسی لیے بخشا گیا ہے تاکہ یہ پھل ہماری زندگی میں ہو اور رول کرے، پیس کلیسیا کے اوپر ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری فیلوشپ کلیسیائی یہ سٹرکچر بیان کرے کہ یہاں پر اطمینان ہے۔ اس لیے کلیسیائیں ترقی میں، تسلی میں بڑھ رہی تھی۔ کلیسیا کے اندر جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، پرابلم نہیں ہونے چاہیے، جیلس حسد نہیں ہونے چاہیے، اور اگر زندگیوں کے اندر ہے تو وہاں پیس نہیں ہے۔ اس لیے خادم، بلیورز اور کلیسیائیں یہ فکر کریں اور اپنی زندگی کے اندر یہ جوائے کا اور اطمینان کا یہ جو پیس کا فروٹ ہے اپنی زندگیوں سے دکھائے۔ اور دو ریفرنسز دینا چاہوں گا جس میں ان آیات میں استعمال کیا گیا ہے کہ خوشی اور جو اطمینان، اور 14 باب رومیوں میں لکھا ہے خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی کے اوپر، میل ملاپ کے اوپر یعنی پیس کے اوپر، اور خوشی کے اوپر جو روح القدس کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں جو فروٹ ہیں کنگڈم آف گاڈ اس کے اوپر ہے، یہ کلیسیا کے اوپر رول کرے۔ یہ اس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، مسیح کا اطمینان یہ زندگیوں کے اندر دکھے۔ اور پھر 15 باب رومیوں کے اندر لکھا ہے خدا جو امید کا سرچشمہ ہے۔ آپ دیکھیے لکھا ہے ہمارے ایمان لانے کے سبب سے خوشی، اور آگے لکھا ہے اطمینان سے معمور کرے۔ خوشی اور اطمینان سے بلیورز معمور کرے تاکہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہماری ہوپ زیادہ ہوتی چلی جائے۔ اور پھر رومیو 16 باب کے اندر لکھا ہے خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے تمہارے پاؤں سے جلد ہی ابلیس کو کچلوا دے گا۔ تو ہماری تو جنگ اس کے ساتھ ہے، ہماری تو وار اس کے ساتھ ہے۔ باقی ہر جگہ پر ہم اپنی جو پیس کو دکھائیں، اور جب ہماری زندگی میں یہ پیس موجود ہے تو ابلیس بھی کچلا جائے گا۔ تو اس کی شرارت کی قوتیں ہم روز بروز اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جائیں، کیونکہ یہ فروٹ ہمارے پاس ہے روح القدس کا۔ اس لیے روح القدس کے کاموں سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کریں گے تو جیتے رہیں گے۔ اطمینان خداوند کا حکومت کرے، جوئے کا فروٹ ہے وہ ہمیں پار دیتا ہے، اور جو اطمینان کا پھل ہے یہ رول کرتا ہے ہماری زندگی کے اوپر، سائمن ہمارے گھرانوں کے اوپر۔ مگر اس کو کلیسیا کے اندر چونکہ بلیور ہیں ہم دکھانے والے بن جائیں،
اور یہی کلیسیا کی ترقی ہے. ہمارے سے کرائسٹ نے کہا کوئی تمہاری خوشی چھین نہ لے گا. اور اطمینان کے حوالہ سے یسایہ کی کتاب کے اندر خوبصورت بات پاسٹر سائمن اور بلیورز لکھی ہے, جس کا دل قائم ہے وہ سلامت رہے گا. تو گویا دل قائم کا مطلب جو ابائڈ رہے گا خدا کے ساتھ, جو روح القدس کی فیلوشپ میں رہے گا, جو کلیسیائی فیلوشپ میں رہے گا, جو کلام کا سننے والا ہے, عبادت کرنے والا ہے, روٹی توڑنے والا ہے, تعلیم پانے والا ہے, خدا کے ساتھ چلنے والا ہے, اور اس کے اندر کوئی جنگ نہیں ہے, اس کے باطن کے اندر پاک روح کا ایک ٹھہراؤ ہے, اس کے پاس ایک ہوپ ہے. تو لکھا ہے اس کا دل قائم ہے مسیح میں, خدا میں, وہ سلامت رہے گا, یعنی اطمینان کی حالت میں رہے گا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں بلیورز اب سب کے لیے, ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے تمام بلیورز اور فیملیز کے لیے جو خدا ان کی اس پیس کے اندر ہے, جوائے کے اندر ہے, یہ جوائے بڑھتی چلی جائے, یہ پیس ہماری زندگیوں, گھرانے کے اندر اور کلیسیا کے اوپر رول کرتا دکھے. ہم جو سینئر پاسٹر ہیں, جو خادم ہیں, ہماری زندگیوں میں آپ اس پیس کو رول کرتا ہوا دیکھیں, ساری کلیسیا کے اندر یہ دکھے, اور یہی پاک روح چاہتا ہے. اور جب لکھا روح کے سبب سے زندہ ہے تو روح کے مطابق چلے, تو ہمیں اس پہ فوکس کر کے ان پھلوں کو اپنی زندگیوں میں دکھانا ہے, اور خوشی اور شادمانی اور اطمینان کی حالت میں رہنا ہے. اور ریجوائسنگ ٹائم کے اندر میں اس آیت کے ساتھ جو زبور 119 کی ہے, داؤد کہتا ہے مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے بہت برکت کو حاصل کیا ہوگا, اور گزشتہ ہم نے جتنے بھی پارٹس علم الروح القدس کے حوالے سے کیے ہیں, لوگوں نے اس سے بہت برکت کو حاصل کیا, اور ہمیں اپنا فیڈ بیک اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے برکت کو اس تعلیم کے وسیلے حاصل کیا. اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے جانا کہ خوشی اور اطمینان کے اس مکاشوے جو کہ روح کے پھل کے حوالہ سے ہے, کس طرح ایک خادم اور ایک برگزیدہ اور صادق انسان روح القدس کے اس پھل کو حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ یہ پھل کبھی بھی دنیا کے لوگوں اور انسانوں کے لیے نہیں ہے, اور یہ خوشی یسوع کے پاس آ کر, اس کے قدموں میں آ کر مل سکتی ہے. یہ دنیاوی خوشی نہیں, یہ روحانی خوشی ہے, اور یہ پھل وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو خدا کے پاس آتا ہے, گناہ کو ترک کرتا ہے, اور پھر اس کو ایک عجیب اطمینان اور پیس حاصل ہوتا ہے جو کہ دنیا کی آسائشوں اور چیزوں میں اور دنیا کی سیٹسفیکشن میں اس کو نہیں مل سکتا. لہٰذا اس تعلیم سے ہم نے ایک بہت بڑی برکت کو حاصل کیا, اس بات کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں جو کہ بیت الحم چوک, بہار کالونی, کوٹ لکھپت, لاہور میں واقع ہے. جیسے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نے بتایا کہ آج کل جو نئی سیریز وہ دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں, جو کہ اٹرنل ریفیوج کے حوالے سے ہے, اس کلام کو آپ سن سکتے ہیں اور اس سے برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور سنڈے ورشپ میٹنگ کا ٹائم 9 سے 12 بجے, آپ اس کو جوائن کریں اور برکت کو حاصل کریں. ناظرین, اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں پارٹ 10 جو کہ روح القدس کے پھل کے حوالہ سے ہے, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, اور جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل, گاڈ بلیس یو پاکستان, آمین.